अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है कोबरा का रीछ और इसके मुसन्निफ़ हैं असग़र बरलास। ये सर्दियों का मौसम था। अभी पहाड़ों पर बर्फ़ गिरनी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन दिलावर की चिट्ठी से ये ज़ाहिर होता था कि मेरे कोबरा पहुँचने तक ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 3 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी होगी। चिट्ठी में जिस तरह का मौसम तहरीर था, मेरे लिए वो कोई नया नहीं था। मैं इससे पहले भी कई बार बर्फ़ आलूद माहौल, यख बस्ता हवाओं और बर्फ़ानी झकड़ों का मुकाबला कर चुका हूँ। ऐसे मौसम में सैर व तफरीह की खातिर और शिकार की गर्ज से भी कई बार घूमा फिरा हूँ। शिमला, कांगड़ा, नैनीताल और पदरका, कश्मीर तो कई मरतबा गया हूँ, मगर आज़ादी के बाद स्कर्दू के मशरक़ी और जनूबी हिस्से के अलावा गिलगित जैसे बर्फ़पोश व फलकबोस इलाक़ों में सरकारी काम की वजह से तवील मुद्दत तक सकूनत पज़ीर रह चुका हूँ। लेकिन असल वजह यह भी है कि मैं आए दिन राशन का तोबड़ा और अपनी राइफ़ल कंधे पर उठाए फिरता रहता हूँ। शिकार के अंदर तरह तरह की मुसीबतों में मारा मारा घूमना ही तो मेरी ज़िंदगी है। चुनाचे शिकार की ये दावत मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की अलामत थी। कोहे मरी से तकरीबन 80 मील दूर बाग़ में मेरा और दिलावर का अगले माह की 25 तारीख को पहुंचने का प्रोग्राम बन चुका था। आज़ाद कश्मीर बस सर्विस तहसील बाग़ तक जाती थी। इससे आगे उमूमन पैदल या घोड़ों खच्चरों पर सफ़र करना पड़ता था। 23 जनवरी की सुबह को मैं मरी पहुंच गया था। तकरीबन 11 बजे दिन तक तो मरी का मौसम सरमा के मामूल के मुताबिक था। ज़्यादा तकलीफ़ दह नहीं था। गो आसमान पर बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं धूप भी दिखाई दे रही थी। मैं जिस बस में सवार था, उसका ड्राइवर बड़ा ही समझदार और होशियार था, लेकिन नासाज़गार मौसम के आगे उसका कोई बस ना चल सका। हाड़ियाँ दी गेल पहुंचकर शदीद किस्म का मौसम बन गया था। पहाड़ और आसमान स्याह बादलों से अटे पड़े थे। 20 गज की दूरी पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा दिखाई देता था कि ना तो कहीं पहाड़ हैं और ना ही कहीं ज़मीन है। चार सू घुप अंधेरा था। ड्राइवर ने बस को आगे ले जाने से इनकार कर दिया। चूँकि रास्ता ख़तरनाक था, इसलिए हाड़ियाँ दी गेल में मजबूरन रुकना पड़ा। बस के अड्डे में रात बसर करने की जगह मिल गई थी, जो आरामदेह ज़रूर थी, लेकिन नींद ना आ सकी। रात भर करवट बदल बदल कर सुबह का इंतज़ार किया गया। फ़िक्र ये दामनगीर थी कि दिलावर आज का दिन मेरा इंतज़ार करने के बाद तहसील बाग़ से वापस लौट चुका होगा। यहाँ से बाग़ कोई दूर जगह ना थी। बस का अगला स्टॉप तहसील बाग़ ही था। फासला सिर्फ 8-10 मील का होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ज़रिया ना बन सका। चुनाचे वही हुआ जिसका ख़दशा था। दूसरे दिन सुबह सुबह जब हमारी बस तहसील बाग़ में दाखिल हुई तो दिलावर वापस जा चुका था। अड्डे वालों से मालूम हुआ कि वो कल ही वापस काफिर पहाड़ चला गया था। चूँकि मौसम ख़राब हो रहा था, इसलिए मेरे वहाँ पहुँचने की दिलावर को उम्मीद ना थी। वैसे एहतियात के तौर पर वो यहाँ मेरे लिए घोड़ा छोड़ गया था। 24 तारीख थी, 1:30 बज रहा था। बादल शुमाल मग़रबी पहाड़ों की ओर से मुसलसल यलगार करते बढ़ रहे थे और देखते ही देखते बर्फ़बारी से चंद मिनट पहले का समा पैदा हो गया। अगर यहाँ पर बादलों के फटने का मज़ीद इंतज़ार करता तो हो सकता था कि आज का दिन भी ज़ाया जाता और उधर दिलावर काफिर पहाड़ पर भी ना मिल सकता।
وہاں اسے ایک دن کے لیے رکنا تھا۔ اس کے بعد ہمیں پیر کنٹھی روانہ ہونا تھا۔ پیر کنٹھی وہ جگہ تھی جہاں دلاور محکمہ جنگلات میں پچھلے سال سے مقیم تھا۔ یہاں اس کے رہنے کے لیے بنگلہ تھا، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ لوگ جنگل میں منگل کرنا خوب جانتے ہیں۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ برف پڑنے سے چند منٹ پہلے کا ماحول میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایسا خوفناک موسم دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا ارادہ ڈاواڈول ہونے لگا۔ حالانکہ میری عادت ہے، میں جب اپنے قدموں کو شکار کی غرض سے گھر سے باہر ڈال دوں تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ شکار گاہ میں پہنچ کر بندوق کی گولیوں اور شکاری تھیلے کا وزنی بوجھ ہلکا کرنے سے پہلے کبھی مڑ کر گھر کی راہ نہیں دیکھتا۔ میں بس کے اڈے پر مینیجر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو کھڑکی کھول کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دور سیاہ پہاڑوں پر بادلوں کو جھکتے دیکھنے لگا۔ سرد کٹیلی ہوا کے جھونکے بدن میں کپکپی پیدا کر رہے تھے، لیکن میں اس سے بے پرواہ بادلوں کی خوفناک اٹکیلیاں دیکھنے میں منہمک تھا کہ ذہن نے ہولے سے کان میں پھونک ماری کہ برف باری میں آگے بڑھنا نہایت خطرناک ہوگا۔ ذہن انسانی بھی ایک دانہ مشیر سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا مشورہ ہر طرح سے مجھے متاثر کر رہا تھا، لیکن یہ دل جو کئی بار آدم خور شیروں کا شکار کر چکا تھا اور جان جوکھوں راستوں پر حوصلہ بلند رکھنے کا عادی تھا، کسی طرح بھی یہاں رکنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اس کے نزدیک پرخطر مہم سے دہل کر پیچھے ہٹنا کوئی شیوہ مردانگی نہ تھا۔ میں نے اپنے منطقی خیالات کا دھارا دوسری طرف موڑنے کے لیے سر توڑ سعی کی۔ بزدل خیالات کو منتشر کرنے کی خاطر بندوق کا ایک ایک پرزہ الگ کر کے رکھ دیا، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی میں کبھی رنج و الم یا کسی الجھن میں مبتلا ہوتا ہوں، بندوق کے ساتھ کھیلنے سے مجھے مکمل سکون ملتا ہے، اور بندوق کا ایک ایک پرزہ کھول کر دوبارہ جوڑنے کی تدبیر اکثر میرے منطقی خیالات کو سنوارنے میں مدد دیتی ہے۔ گویا کہ بندوق میرے دل کا کھلونا بھی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، ذہن اور دل کی سرد جنگ جاری تھی۔ نظریں چپ چاپ بائیں سمت کو پھیلتے ہوئے پہاڑی سلسلے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک خیال دلاور کی طرف مڑ گیا، جو 25 میل کا سفر طے کر کے مجھے لینے کے لیے تحصیل باغ تک آیا تھا، مگر مایوس لوٹ گیا تھا۔ آخر وہ بھی تو سردی اور برفیلی ہواؤں کے صدمے جھیل کر یہاں تک پہنچا تھا، وہ بھی تو کسی کوکھ کا لال تھا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ ذہن کے چکے چھوٹ گئے۔ آخرکار اس دل کی فتح ہوئی جو ایک دوست کی خاطر آگ کے دریا میں بھی کود جاتا ہے۔ اب میں جلد سے جلد یہاں سے آگے کوچ کرنا چاہتا تھا۔ مینیجر کے اصرار کے باوجود میرے لیے یہاں ایک پل کے لیے بھی رکنا محال تھا۔ میں نے برساتی پہن لی اور گلے میں شکاری رومال لپیٹ لیا اور اللہ کا نام لے کر گھوڑے کو پہاڑی پگڈنڈی پر ڈال دیا۔ اس لمحے آسمان سے صرف پانی برس رہا تھا۔ برساتی سے می کا کافی بچاؤ رہا۔ خلاف توقع بمشکل 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد کافر پہاڑ پہنچ گیا۔ تحصیل باغ سے یہ جگہ کوئی خاص دور تو نہ تھی، مگر راستہ نہایت دشوار گزار تھا۔ کہیں پگڈنڈی بھیانک جنگل میں سے ہو کر گزرتی تھی اور کہیں پہاڑی کا راستہ گنجلک تھا، جو نہایت ہی دہشت ناک اور پرخطر تھا۔ اگر بارش زور کی ہوتی تو میرا زندہ بچنا محال تھا۔ بوندا باندی کے اندر چرند پرند کم بھی نظر آتے ہیں۔ کافر پہاڑ سے 3 میل ادھر ایک جگہ آتی ہے، وہاں ایک طرف گھنا جنگل ہے اور پگڈنڈی کی دوسری جانب گویا کہ میرے بائیں طرف پہاڑی سلسلہ کافر پہاڑ تک چلا گیا ہے۔ وہاں سب سے پہلے ایک مارخور پر نظر پڑی جو مجھ سے کافی دور تھا اور ایک چٹان پر کھڑا نیچے اگے ہوئے سبزے کو دیکھ رہا تھا، شاید وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی آسان اور چھوٹے راستے کی تلاش میں تھا۔ میں نے گھوڑا اس کی پگڈنڈی پر ڈال دیا۔ تقریباً
170 गज के फासले पर जाकर पगडंडी टूट गई थी। उससे आगे रास्ता तंग और अमूदी ढलान की शक्ल में तकरीबन 9000 फुट की गहराई में उतर गया था। मेरी तो बात ही ना पूछिए, घोड़े को भी खड्ड में उतरने से पसीना आ रहा था। जिस जगह मैं पहुंच गया था वहां से भी मारखोर बंदूक की शुस्त से बाहर था। वो बड़े मज़े से वहीं खड़ा था। उस जगह हवा तेज़ थी। मैं छुप कर मारखोर के कोहान पर लहराते हुए बालों का गुच्छा देख रहा था। देर तक वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मायूसी की आलम में मेरी एक कमज़ोरी का हाल सुनिए जो बाज़ औक़ात बड़ी फ़ायदा मंद साबित हो चुकी थी। वो थी बग़ैर मकसद के बंदूक दाग़ देना। चुनाचे उसी कमज़ोरी ने मुझसे बंदूक चलवा दी। मेरा ख़्याल था कि मारखोर डर कर भागेगा और ऐन मुमकिन था कि वो मेरे सामने से होकर जंगल में दाखिल होते वक्त मेरी गोली का निशाना बन सके, लेकिन वो उधर से ना गुज़रा। हवाई फायर की गूंज ने सारी वादी में तूफ़ान बर्पा कर दिया। हवाई फायर की ये चाल बड़ी ख़तरनाक थी। मैं जो ही मुड़कर घोड़े के पास पहुंचा, मेरे दाएं पहलू से खो में से 4 आंखें एक साथ बिजली की तरह कूद कर मेरी तरफ लपकी। ऐन मुमकिन था कि दूसरे लम्हे ही मेरी गर्दन भेड़ियों के जबड़ों में होती। बग़ैर तवक्कुफ़ के उंगली लिबलिबी पर पड़ी। चटाख की आवाज़ उभरी। गोली नर भेड़िए के जबड़े को चीरती हुई पत्थर पर पड़ी। मादा भेड़िया सीखपा होकर खो से बाहर निकली। मुझ पर कूदने से पहले ही दूसरी गोली ने उसको भी मौत की नींद सुला दिया। बिफरी हुई मादा जो नर भेड़िए की मौत का बदला लेना चाहती थी, मेरे सामने पड़ी तड़प रही थी। उसकी दहशत ज़दा आँखों से अब भी इंतकामी शोले फूट रहे थे। मैं पास खड़ा था, मेरी टांगें कांप रही थी। मैं सोच रहा था कि इस वक्त अगर कुदरत मेरा साथ ना देती तो मेरा कोबरा का सफ़र यहाँ पर ही ख़त्म था। हवाई फायर जंगल में करना बेवकूफ़ी होती है। नाई शिकारियों को कतन ऐसी कोई फजूल हरकत जंगल के अंदर नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त मैं काफिर पहाड़ पर बखैर आफियत पहुंच गया तो मालूम हुआ दिलावर वहां से भी जा चुका था। चुनाचे मैं भी उसके पीछे पीछे पीर कंठी के लिए निकल खड़ा हुआ। यहाँ पर चंद एक लोगों की खेती बाड़ी थी। तमाम लोग जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे। पीर कंठी की आबादी 20-25 घरों पर मुश्तमिल थी। पहाड़ी के दामन में एक नदी थी जिसका पानी कोपरा के जंगल की लकड़ी मैदानी इलाकों तक बहा ले जाने का आसान और सस्ता ज़रिया था। नदी के किनारे पर महकमा जंगलात का मुख्तसर सा दफ्तर था। दफ्तर के सामने कोपरा तक फैले हुए मैदान में बेशुमार कटे हुए दरख्त पड़े थे। कोपरा पहाड़ का बालाई हिस्सा बर्फ़पोश था। वहाँ दरख्त बहुत कम थे। ज़ेरी हिस्से में घना जंगल था। यहाँ चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इस हिस्से में बर्फ़ कम पड़ती थी। शाम होने वाली थी। दिलावर जंगल की जानिब से वापस लौट रहा था। मुझे देखकर गांव जाने वाली पगडंडी पर खड़ा हो गया। मुलाकात के वक्त हमारी खुशी की इंतहा ना थी। रात भर हंसी मजाक और इधर उधर की बातें होती रहीं। दिलावर का मुलाजिम जिसके पास अपनी बंदूक भी थी, बावर्ची का काम करता था, वो सुबह हमारे शिकार पर चलने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा एक लकड़हारा भी बर्फ़ानी रीछ को मारने पर तुला बैठा था, वो भी हमारे साथ शामिल हो गया। मेरे पास सिर्फ 6 रोज़ बाकी थे। चुनाचे दूसरी सुबह रीछ के शिकार के लिए निकल पड़े। मुझे बताया गया कि रीछ आदमखोर तो नहीं था, अलबत्ता इंसान को हलाक करने का उसे शौक़ पड़ गया था। इंसान को मार डालने के बाद वो लाश को पामाल कर देता था। पहली इंसानी जान को ज़ाया करने के बाद रीछ काफ़ी निडर हो गया था। अब वो शिकार पर चीते की तरह हमला करता था। बर्फ़ानी रीछ ने पहला इंसान जो मौत के घाट उतारा वो पीर कंठी की एक बदनसीब औरत थी
جو نیچے وادی میں اپنے خاوند اور 2 مزدور بھائیوں کے لیے سر پر روٹیوں کی بھچکی اٹھائے جا رہی تھی۔ ریچھ اچانک پگڈنڈی پر نمودار ہوا اور عورت کی بھچکی پر جھپٹ پڑا۔ اس کا یہ پہلا حملہ میرے خیال میں روٹیوں کی خاطر تھا۔ دونوں میں اچھی خاصی کشمکش ہوئی تھی۔ جب ریچھ نے لوگوں کی آمد کا شور سنا تو عورت کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پہاڑی عورت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ پہاڑی عورتیں اکثر اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھتی ہیں۔ عورت نے ریچھ کے دائیں نتنے پر بھرپور وار کیا تھا لیکن کلہاڑی کا پھل گہرائی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ریچھ کی تھوتنی سے خون کا فوارہ نکلا۔ لوگ خون کے نشانات پر دور تک اس کا پیچھا کرتے چلے گئے لیکن کوبرا کے جنگل میں داخل ہونے کے بعد اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ عورت چند دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد ہی دوسری مرتبہ وہ ایک ایسے آدمی پر حملہ آور ہوا جو جنگل کا محافظ تھا۔ یہ واقعہ کوبرا کے زرعی پہلو میں رونما ہوا۔ محافظ جنگل اپنی جھوپڑی میں بیٹھا گانا گا رہا تھا۔ ریچھ اچانک دروازے کے سامنے آ دھمکا اور اندر داخل ہوتی محافظ کو نیچے گرا لیا۔ وہ ایسے کشتی لڑتا تھا جیسے کسی مداری کا بھاگا ہوا ریچھ ہو۔ اس نے محافظ جنگل کو اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچ کر جان سے مار ڈالا۔ یہ واقعہ بھی دن کی روشنی میں ہوا۔ محافظ کافی مضبوط اور چوڑے چکلے جسم کا آدمی تھا لیکن 4.5 فٹ لمبے ریچھ کے آگے اس کا کچھ زور کام نہ آ سکا۔ ریچھ جو پورا شیطان تھا، اس نے محافظ کے جسم کا انگ انگ لہو لہان کر دیا تھا۔ علاوہ اس کے محافظ کے جسم میں 2 جگہوں سے مٹھی بھر گوشت بھی غائب تھا۔ نیز محافظ کی بائیں بغل کے ذرا نیچے گوشت کے اندر دھسے ہوئے دانتوں کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ محافظ نے خود کو اس سے چھڑانے کے لیے ضرور ریچھ کی گردن یا منہ پر کلہاڑی کا وار کیا ہوگا، ورنہ اس جگہ سے ریچھ کے ظالم دانت آسانی کے ساتھ باہر نہ آ سکتے تھے۔ محافظ کے سر پر گہرا زخم بھی تھا، وہاں سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسی زخم نے محافظ کو موت کا شکار کر دیا ہوگا۔ یہ زخم کیسے ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، سوائے اس دھوکے کے کہ ریچھ نے کوئی بڑا پتھر اٹھا کر محافظ کے سر پر دے مارا ہوگا۔ تھوڑی عرصے میں ریچھ کوپرا کا ہیرو بن گیا تھا۔ کوپرا کے گرد و نواح میں 10-15 میل تک اس کا اتنا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوئے سرِ شام گھروں میں بند ہو جاتے تھے، بلکہ دن کی روشنی میں بھی باہر نکلنا پسند نہ کرتے تھے۔ شروع میں دلاور اکیلا ہی ریچھ کے تعاقب میں نکلتا رہا، مگر وہ شکاریوں کے ہر داؤ پیچ سے واقف ہو چکا تھا۔ دلاور 1 ماہ تک روزانہ اس کی تلاش میں نکلتا رہا تھا لیکن ریچھ اس کے ہتھے نہ چڑھ سکا۔ صرف اس بات کا اتنا فائدہ ہوا کہ ریچھ نے گزشتہ 4 ماہ سے اپنی سرگرمیاں چھوڑ دی تھیں۔ اس وقت موسم برف باری آ چکا تھا۔ ریچھ کی تلاش کا کام آسان تھا۔ گو سردی کے موسم میں اور برف باری کے ایام میں پیشہ ور شکاری ہی برفانی ریچھ کا شکار کرتے ہیں۔ ہم تو محض انسانی جانوں کی بقا کے لیے خود کو اس خطرناک مہم میں ڈال رہے تھے۔ پہلے دن ہم نے کوپرا کے جنگل میں جو نشیبی حصہ کہلاتا تھا وہاں 2 جگہوں پر گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنوائیں اور ان میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ 2 آدمیوں کو مختلف درختوں پر چڑھا دیا تاکہ وہ چھپ کر ریچھ کی آمد اور اس کی آوارگی سے متعلق فوراً اطلاع دے۔ 2 دن تک ہم ایسا کرتے رہے لیکن ریچھ اس طرف نہ آیا، نہ اس کا کوئی نشان مل سکا۔ تیسرے دن ہم نے برف کے اندر اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ہم نے مزید 2 فل آستین سویٹر پہن لیے تھے۔ دراصل شکار کے اندر اگر ہلکا لباس رکھا جائے تو دن بھر کی دوڑ دھوپ میں کوئی زیادہ کوفت محسوس نہیں ہوتی۔ اب ہم کوپرا کے بالائی حصے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔
موسم بدستور خاموش تھا۔ لگاتار 3 گھنٹے تک چڑھائی پر سفر کرنے کے بعد ہم کھلے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوپرا کا چپا چپا چھان مارا، کھوؤں میں بھی جھانکا، نشیبی ڈھلانوں اور برف پوش میدانوں کا جائزہ لیا گیا، لیکن ریچھ کا کہیں سراغ نہ مل سکا، نہ اس کے قدموں کے نشانات کہیں نظر آئے۔ دوپہر ڈھل گئی تھی۔ ہم تھک ہار کر ایک چٹان کی آڑ میں سرد کٹیلی ہوا سے تھوڑی دیر بچنے کے لیے پناہ گزین ہو گئے تھے۔ برف میں سستانے کا مطلب محض تفریح تھا۔ اس جگہ ہوا کا دباؤ کم تھا۔ ہم قدرے سکون کے ساتھ چٹان کی آڑ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے سامنے چند فٹ پر تیز و تند ہوا چل رہی تھی۔ اس کا اندازہ تیز رفتاری کھلی جگہ پر جا کر کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ آسمان پر بادلوں کی زبردست گڑگڑاہٹ تھی اور زمین پر سینکڑوں من وزنی پتھروں کے لڑھکنے کی آوازیں بار بار بلند ہو رہی تھیں۔ بڑے گھمسان کا طوفان تھا۔ ہم سہمے ہوئے تھے۔ یہ بڑی بلدار ہوائیں تھیں جو 7 دن تک ہمارا پیچھا کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ برفانی ہواؤں کے چلنے اور ان کے قائم رہنے کا دستور ہم جانتے تھے۔ برفانی جھکڑ جن کا زور کم ہونے کا امکان نہیں تھا، یوں چل رہے تھے جیسے ہماری لاشیں برف میں دب کر رہ جائیں گی اور ہماری موت کی خبر پہنچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ برف کے اندر لاشیں جلد خراب یا سڑنے کی ہمیں کوئی فکر نہ تھی۔ کم از کم ہم اتنی بات پر ہی مطمئن تھے۔ 2.25 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیش میں اٹھی ہوئی برفانی ہواؤں کو ہم پر رحم آ ہی گیا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے برف گرنا بھی بند ہو چکی تھی۔ ماحول میں زندگی بخش آثار نظر آنے پر ہم واپسی کے لیے مڑے اور بمشکل چند گز گئے ہوں گے کہ ایک پتھر کی اوٹ میں ہماری نظریں تازہ نشانات پر پڑیں جو برفانی ریچھ کے پاؤں کے تھے۔ شاید اس نے بھی خود کو محفوظ کرنے کی خاطر یہاں پناہ لی تھی۔ ہم ان نشانات کے تعاقب میں کوپرا کے دامن میں جانے والی راہ پر لگ گئے۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ریچھ کے قدموں کے نشانات نے ہمیں بہت جلد کوپرا سے اس کے دامن میں پہنچا دیا تھا۔ یہ راستہ کافی مختصر اور آسان بھی تھا۔ ہم سے شیطان النفس کا تعاقب اس جگہ تک ہو سکا جہاں پر کہ پیر کنٹھی کو ملانے والی پگڈنڈی سے 1 میل ادھر ایک کھڈ تھا۔ یہاں سے پیر کنٹھی بمشکل 2.5 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کھڈ تقریباً 200 فٹ گہرا تھا۔ نشیب میں پتھریلا میدان تھا جہاں پر برف زیادہ نہیں تھی۔ برف کی صرف پتلی سی تہ پتھروں پر جمی ہوئی تھی۔ کھڈ سے باہر نکلنے کے لیے بھی 200 فٹ کا فاصلہ طے کر کے اوپر آنا پڑتا تھا۔ کھڈ میں جھنڈ کے درخت کی قسم کی جھاڑیاں تھیں جو زیادہ سے زیادہ قد آدم تھیں۔ کئی بڑے بڑے دیو ہیکل پتھر بھی تھے جو بارش آندھی کے طوفان میں اوپر سے نیچے لڑھک کر آ گئے تھے۔ راستہ نہایت دشوار گزار اور تاریک تھا۔ کھڈ کے کنارے پہنچتے پہنچتے اندھیرے نے آن لیا تھا۔ سورج جو چند لمحے قبل صحت بخش کرنوں کے ذریعے زندگی کا پیغام دے چکا تھا، اب آخری مرتبہ پل بھر کے لیے چمکا مگر تیزی کے ساتھ کوپرا کی برف پوش چوٹی میں دھنس رہا تھا۔ ریچھ کے پاؤں کے نشانات کھڈ میں اترتے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی آنے والے موسمی خطرے کو بھانپ گیا تھا اور اب وہ یقینی طور پر کھڈ میں پناہ گزین ہو چکا تھا۔ پیر کنٹھی پہنچنے کے لیے ہمیں اس کھڈ میں سے ہو کر جانا پڑتا تھا کیونکہ یہی ایک راستہ تھا۔ کھڈ شمالاً جنوباً 8-10 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کھڈ کو عبور کرنا تھا، اس لیے کیوں نہ اس جگہ سے کھڈ میں اترا جاتا جہاں پر ریچھ کے پاؤں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورے سے یہ طے کیا اور خود کو منظم کر لیا تھا۔ ہم سب چوکس و چوبند ہو کر کھڈ میں اترنے لگے۔ بندوق کے ساتھ ٹارچ فٹ کر لیے گئے تھے۔
صرف میں نے اپنی ٹارچ کا بٹن دبایا ہوا تھا تاکہ راستہ صاف نظر آتا رہے۔ ہماری بندوقوں کی پوزیشن اس وقت وہی تھی جو میدان کارزار میں دشمن کا تعاقب کرنے والے سپاہیوں کی ہوتی ہے۔ کھڈ کے وسط میں پہنچ کر راستہ گنجلک ہو گیا تھا، اس کے علاوہ تاریک بھی تھا۔ یہاں پہنچ کر دلاور نے بھی ٹارچ کا بٹن آن کر دیا تھا۔ روشنی بڑی تگ و دو کے بعد ہم سے چند گز کے فاصلے پر پڑ رہی تھی۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے کہ اچانک برفانی ریچھ جو سفیدی مائل تھا تیزی کے ساتھ ہماری راہ سے ایک طرف ہو گیا، جیسے کوئی بھوت یا پری ہمارے سامنے سے گزر گئی ہو۔ ریچھ ہمارے بائیں ہاتھ 15 فٹ کے فاصلے پر ایک گھنی جھاڑی کے عقب میں ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے چھپتے دیکھ لیا تھا۔ اب زیادہ ہم محتاط ہو گئے تھے۔ موت اور زندگی کی اس مڈبھیڑ میں فتح کس کو ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ ریچھ ہم سے بھی زیادہ نڈر اور چالاک و چوبند نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ پر دلاور اور دوسرے ساتھیوں کو پگڈنڈی کے ساتھ ایک بڑے تکونی پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے کو کہا اور خود اس طرف بھاگا جہاں پر ریچھ چھپا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو واضح کر دیا تھا کہ ہم سخت خطرے کے وقت ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ جب میں بڑی مشکل کے بعد اس جھاڑی کے عین عقب میں پہنچ گیا تو وہاں اس کو نہ پا کر میری ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں نے گھبراہٹ میں جلدی کے ساتھ ٹارچ کا بٹن پش کیا۔ ریچھ 9 گز کے فاصلے پر میرے سامنے چھاتی تانے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت جھاڑی کے اندر تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ روشنی میں اس کی آنکھوں کی پتلیاں چمک رہی تھیں۔ اس نشاندہی پر جھٹ سے گولی اس کی چھاتی پر لگی۔ وہ دوسری گولی کھانے سے پیشتر ہی جھاڑی سے باہر آن کر گر پڑا تھا، لیکن وہ زمین پر پڑا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ میرے اور اس کے درمیان اور بھی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ دلاور بھاگ کر میری مدد کو آ پہنچا۔ پھر ہم نے مل کر 3 اور فائر کیے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ زمین پر خون کا تالاب لگا تھا، مگر ریچھ وہاں نہیں تھا۔ اس کی لاش کی تلاش ادھر ادھر دور تک کی گئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ وہاں اس قدر جھاڑیوں کے جھنڈ تھے کہ ان میں تسلی کے ساتھ جھانکتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر سردی ہمارے جوڑوں میں اتر رہی تھی، چنانچہ ہم اس یقین کے ساتھ واپس پیر کنٹھی پہنچ گئے کہ شیطان النفس ریچھ اگر زندہ بھی ہوا تو رات بھر گہرے زخم اور درد کے کرب سے تڑپ تڑپ کر یقیناً مر جائے گا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شعر سن 1961۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔